In this small video, we will try to understand the basic idea about legal framework in Pakistan. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ टैक्स इज स्ट्रक्चर्ड इन पाकिस्तान. इस काम के लिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लीगल फ्रेमवर्क किस तरीके से बनता है जनरल, फिर हम इस पे टैक्स पे जाएंगे. पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क बनाने का क्या तरीक़ाकार है. पाकिस्तान में पार्लियामेंट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है कि कौन से कानून और कौन से लॉज इस मुल्क में बनने चाहिए. जब हम पार्लियामेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर असल में 3 इदारे आते हैं, 3 इंस्टीट्यूशन को हम मिलाकर पार्लियामेंट कहते हैं. सबसे पहला इदारा है नेशनल असम्बली, इसके बाद दूसरा इदारा कहलाता है सेनेट. आपको मालूम है कि नेशनल असम्बली को हम उर्दू में ईवान ज़ेरी भी कहते हैं यानी कि लोअर हाउस, एंड सेनेट को हम ईवान बाला भी कहते हैं यानी कि अपर हाउस. और उसके बाद तीसरा जो इदारा है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफिस. ये 3 इदारे जब मिलते हैं तो पार्लियामेंट वजूद में आती है, एंड पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान which is elected by the people of Pakistan, sometimes directly and sometimes indirectly. अब ये जो मैंने लफ्ज़ बोले हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, इसमें क्या फ़र्क है इसको हम ज़रा समझ लेते हैं. आप अगर इसको समझने की, ये जो हमारे पास पहला इदारा है जिसमें हमने नाम इस्तेमाल किया नेशनल असम्बली. नेशनल असम्बली वो इदारा है जिसको पाकिस्तान के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. डायरेक्टली का मतलब है कि वी डायरेक्टली वोट फॉर इट. हम जो कि इसके लिए डायरेक्टली वोट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टली इलेक्शन. हम इसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. इसकी जो इलेक्शंस होती हैं वो हमेशा होती हैं आबादी की बुनियाद के ऊपर. अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान में जो कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और इसकी सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 61% के करीब आबादी है, तो इसका मतलब हुआ ये कि नेशनल असम्बली में जो कि आबादी की बुनियाद पर लोग मौजूद हैं, इसलिए पंजाब से लोगों की तादाद 60% से ज़्यादा हो जाएगी. और जो कि सबसे छोटा सूबा बलूचिस्तान है जिसकी आबादी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मिलियन है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो उतनी ही कम हो जाएगी, बहुत छोटी. इस सिचुएशन के अंदर बाज़ औक़ात इस चीज़ का ख़तरा मौजूद होता है कि अगर लोग थोड़ा सा ग्रीडी होकर फ़ैसला करें तो शायद कानून किसी एक ख़ास इलाके की बेहतरी के लिए बन जाए जिससे किसी दूसरे इलाके को शायद नुकसान हो रहा हो. इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे फोर फादर्स जिन्होंने कानून बनाया, दे वर वाइज एनफ, उन्होंने इसके पैरेलल एक और मैकेनिज्म डेवलप किया विच इज़ कॉल्ड सेनेट. सेनेट एक ऐसा इदारा है जिसमें आबादी की बुनियाद पर नहीं बल्कि बराबरी की बुनियाद पर रिप्रेजेंटेशन होती है. इसलिए अब सेनेट में क्या हो रहा है, सेनेट में पंजाब, इसके मुकाबले में सिंध, इसके मुकाबले में बलूचिस्तान एंड KPK, सब की इक्वल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है. इन सब की इक्वल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है कि ये सारे के सारे इक्वल हैं. इसका मतलब है कि सेनेट के मेंबर्स की तादाद जो कि 100 है, 100 है, इसलिए इसमें 20 पंजाब के लोग हैं, 20 है KPK के हैं, 20 बलूचिस्तान के हैं, 20 आपके सिंध के हैं. उसके बाद थोड़ी बहुत और वर्किंग मौजूद है जिसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स की सीट्स हैं वगैरह वगैरह. अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि कोई कानून उस वक़्त तक कानून नहीं बनता जिस वक़्त तक वो इन दोनों इदारों से पास ना हो. यानी कि एक कानून नेशनल असम्बली के पास जाएगा, पहले नेशनल असम्बली उस पर गौर-व-गौज़ करेगी और उसको पास करेगी, उसके बाद वो कानून सेनेट में जाएगा, फिर सेनेट उसको पास करेगी, उसके बाद ये दोनों से जब पास हो जाएगा फिर इस कानून को प्रेसिडेंट ऑफिस भेजा जाएगा. जब ये कानून प्रेसिडेंट ऑफिस जाएगा तो प्रेसिडेंट इसको साइन करेगा. जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको साइन करेंगे उसके बाद ये कानून बनेगा. तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार मौजूद है कि वो ये कानून वापस नेशनल असम्बली या सेनेट को भेज दें और कहें कि इसको दोबारा गौर कर लें. ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है अल्टीमेटली अगर नेशनल असम्बली और सेनेट ने इसको पास किया हुआ है तो प्रेसिडेंट ऑफिस इसको लीगली पास
کرنے کا پابند ہو جاتا ہے اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. یہ میں نے بالکل جنرل پکچر آپ کو پیش کی. اس میں ظاہر تھوڑی بہت ایشوز موجود ہیں کہ کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ سینٹ کے پاس اختیار نہیں ہے اور ڈائریکٹ نیشنل اسمبلی ہی پاس کر دیا کرتی ہے, مگر جنرل فریم ورک از دس کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے 3 ادارے, پارلیمنٹ کنسسٹ آف 3 انسٹیٹیوشن, نیشنل اسمبلی, سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ آفس, اور یہ تینوں مل کے کسی بھی قانون کو بناتے ہیں. یہی لیگل فریم ورک پھر ٹیکسیشن کے لا پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان میں لگنے والا ہر ٹیکس الٹیمیٹلی نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیشنل اسمبلی کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ کوئی نیا ٹیکس لگائے, کسی ٹیکس کو ریپیل کرے, کوئی نیا قانون بنائے. یہ سارے کے سارے کام کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس موجود ہے. اس طریقے سے نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی FBR یا کوئی اور ادارہ اٹھ کے کسی بھی قسم کا ٹیکس لگا سکے. اٹ از ناٹ پاسبل. یہ جو اختیار ہے یہ صرف پاکستان کے الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہی موجود ہے. اب اس لیگل فریم ورک میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انکم ٹیکس. اس وقت پاکستان میں انکم ٹیکس کا جو ایگزسٹنگ فریم ورک موجود ہے, جس کو میں اور آپ ہم سب فالو کرتے ہیں, دیٹ از نون ایز انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. یہ 2001 میں انکم ٹیکس آرڈیننس آیا تھا, جس کے تحت پورے کا پورا انکم ٹیکس کا پروسیجر چل رہا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور جو ورڈ اب آ گیا ہے, میں چاہوں گا کہ ہم اس کو بھی ایکسپلین کر لیں, اینڈ دیٹ ورڈ از آرڈیننس. ہمارے پاس 2 ورڈ ہوتے ہیں, ایک ورڈ ہوتا ہے آرڈیننس اور دوسرا ابھی آپ دیکھیں گے ایک ورڈ ہوتا ہے ایکٹ. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب قانون اس طریقے سے بنتا ہے کہ سب سے پہلے نیشنل اسمبلی میں جائے, پھر سینٹ میں جائے اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پہ سائن کرے, تو اس کو ہم ایکٹ کہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم, کم ٹائم ہوتا ہے اور غور و غوض کرنے کا اتنا وقت نہیں ہوتا, اس کا بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس قانون کو پاس کر دیں, اور پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی اگر اس قانون کو پاس کر کے اس پہ سائن کر دیں تو اس قانون کو ہم آرڈیننس کہتے ہیں. لیکن اس آرڈیننس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ آرڈیننس دوبارہ ودن 3 month نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے پاس جائے, نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے پاس جائے, اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ ودن 3 month اس پہ ڈیلیبریشن کے بعد اس کو ریجیکٹ یا اپروو کریں. اگر پارلیمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ, تو پھر وہ قانون ود ہیلڈ کرے گا اور وہ کنٹینیو کرے گا. اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ قانون 3 مہینے کے بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. لیکن چونکہ ایک دفعہ وہ بن چکا ہوتا ہے, مثال کے طور پر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 چونکہ یہ ایک دفعہ بن چکا ہے, اس کو بعد میں پارلیمنٹ نے پاس تو کر دیا, مگر چونکہ اس کا پہلا نام انکم ٹیکس آرڈیننس لکھا گیا ہے تو اب اس انکم ٹیکس آرڈیننس کے نام سے ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ انکم ٹیکس آرڈیننس وہ ہے جس کے اندر جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا اور اس میں سارا بیسک اسٹرکچر بتا دیا گیا ٹیکس کا. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اسٹرکچر کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ وہ پاکستان میں جو ٹیکسیشن اتھارٹی ہے جس کو ہم FBR کے نام سے جانتے ہیں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, وہ اس کی ہے. اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو پھر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے یہ ساری جو ہمیں ٹارگٹس ملے ہیں پارلیمنٹ کی طرف سے, یہ کس طریقے سے پورا کرنے ہیں. اس کو بنانے کا جو سارا طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے اس سارے کام کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, اس سارے آرڈیننس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, دیٹ از کالڈ انکم ٹیکس رولز 2002. انکم ٹیکس رولز 2002 جو ہے, یا کوئی بھی رولز بنانے کا جو اختیار ہے, وہ مینلی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہے, یہ پورے کے پورے بورڈ کے پاس ہے, اور اس بورڈ کے اندر فائنانس منسٹر بھی ایک حصہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکٹلی پارلیمنٹ تو نہیں بناتی, لیکن یہ بھی ریزنیبلی طور پر ٹیکنوکریٹس اینڈ جو ریپرزینٹیٹیو آف پیپل ہیں ان کے پاس ہی موجود ہے. اور رولز جو ہیں وہ آرڈیننس کے ماتحت ہوتے ہیں. اگین میں آپ کو بتا دوں, آرڈیننس میں لکھا ہے کہ آپ نے اتنا ٹیکس لگانا ہے, رولز میں لکھا ہوگا اب آپ نے وہ ٹیکس کلیکٹ کس طریقے سے کرنا ہے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اور انکم ٹیکس رولز 2002, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سے قانون میں کوئی چینج ہی نہیں آئی اور ہمارے پاس جو قانون موجود ہے یہ 20 سال یا 19 سال پرانا ہے؟ تو نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس تقریباً ہر سال اس کے اندر کوئی نہ کوئی چینج
آتی ہے اور وہ چینج کس روٹ کے تھرو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ چینج نارملی ٹرانسفر ہوتی ہے تھرو فائنینس ایکٹ ایچ ایئر. ہر سال جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو اس بجٹ کے ساتھ ایک نیا ڈاکومنٹ پاس ہوتا ہے بجٹ کے ساتھ ہی, دیٹ از کالڈ فائنینس ایکٹ. اس میں ہر سال اس کا نمبر ہوتا ہے. مثال کے طور پر فائنینس ایکٹ 2020, فائنینس ایکٹ 2015, فائنینس ایکٹ 2018 وغیرہ وغیرہ. تو ہر سال فائنینس ایکٹ کے تحت انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ ہوتی ہے, لیکن اس کا بیسک نام وہی رکھا جاتا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس, مگر ہر سال اس میں فائنینس ایکٹ کے تحت ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. سو دس از دی اوور آل لیگل فریم ورک فار انکم ٹیکس جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے. اب ہم چلتے ہیں لیگل فریم ورک آف سیلز ٹیکس کہ سیل ٹیکس کا کیا لیگل فریم ورک ہے. سیلز ٹیکس کا جو بیسک قانون ہے دیٹ از سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. اب آپ دیکھ لیں وہاں پہ انکم ٹیکس آرڈیننس تھا, یہاں پہ سیلز ٹیکس ایکٹ ہے 1990. سیلز ٹیکس ایکٹ کے بعد اسی طریقے سے سیلز ٹیکس کے رولز ہیں جو کہ بہتری کی طرف چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو سیل ٹیکس رول 2006 میں آئے. اس کے بعد 2007 میں ایک اسپیشل سیل ٹیکس پروسیجر آیا اور اسی طریقے سے سیلز ٹیکس کے ود ہولڈنگ رولز آئے 2007. ہم اس سیلز ٹیکس کو بھی اپنے ڈسکشن میں آگے چلائیں گے انشاءاللہ, اور ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیل ٹیکس کیسے ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے انکم ٹیکس میں جتنی بھی چینجز آتی ہیں ان کا تعلق فائنینس ایکٹ سے ہے, اسی طرح فائنینس ایکٹ میں سیلز ٹیکس سے بھی جو بھی چینج آئے گی وہ بھی فائنینس ایکٹ میں آئے گا. آپ اس کو لنک کر لیں کہ بیسیکلی بجٹ سال میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنے پیسے آنے ہیں اور کہاں کہاں خرچ کرنے ہیں. اب وہ پیسے آنے کہاں سے ہیں, وہ ٹیکسز کے تھرو آنے ہیں میجرلی, اور ظاہر ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ میجرلی دو ہی قسم کے ہیں, انکم ٹیکس اینڈ سیل ٹیکس. اس کا مطلب ہے جب حکومت پاکستان یہ پلان کر رہی ہے کہ وہ انہیں زیادہ پیسے چاہیے تو انہیں ٹیکس میں چینج کرنی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ٹیکس لا میں چینج ہو, چاہے وہ ٹیکس کی ٹائپس میں چینج ہو. اس کا مطلب ہے سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس یا باقی کسی بھی قسم کا جو ٹیکس ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چینج ہونی ہے تو وہ بجٹ کے تھرو فائنینس ایکٹ میں آپ کو نظر آئے گی, ٹھیک ہے. تو سیلز ٹیکس اور بجٹ ٹیکس دونوں یہاں پر آ گئے. اب آپ یہ پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس سیلز ٹیکس میجرلی 3 قسم کے ہیں. ایک ہمارے پاس سیلز ٹیکس گڈس پہ موجود ہے, ایک ہمارے پاس سیلز ٹیکس سروسز پہ موجود ہے, اور ایک ہمارے پاس سیلز ٹیکس ٹرانزیکشن پہ موجود ہے جن کو ہم اکثر FED بھی کہتے ہیں. اب سیلز ٹیکس جو گڈس پہ موجود ہے وہ تو اسلام آباد دیکھتا ہے, لیکن سیل ٹیکس اور ٹرانزیکشن والا بھی, لیکن جو سیلز ٹیکس آن سروسز ہے وہ صوبوں کا اختیار ہے, صوبے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. تو سیلز ٹیکس آن سروسز کے اندر پھر پروونشل لیگل فریم ورک آتا ہے. تو یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ ہر صوبے کی اپنی اتھارٹی ہے. جس طریقے سے فیڈرل کے پاس فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے جو کہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, اسی طریقے سے پنجاب میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے نام کا ادارہ ہے, اسی طریقے سے سندھ میں سندھ ریونیو بورڈ کے نام کا ادارہ ہے, اسی طریقے سے بلوچستان میں ریونیو اتھارٹی BRA کے نام کا ادارہ ہے, اینڈ KPK میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے نام کا ادارہ ہے. یہ 4 ادارے ہیں جو کہ پروونس لیول کے اوپر سیلز ٹیکس آن سروسز کی کلیکشن کا اختیار رکھتے ہیں, اور یہ پھر ظاہر ہے ان کے اپنے قانون بنتے ہیں جو کہ زیادہ تر فیڈرل کے ساتھ لنک ہی ہوتے ہیں, مگر ان کے اپنے قانون ہیں اور خود اس کا پھر پروسیجر بناتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس سارے ٹیکس کو کلیکٹ کرنا ہے اور پھر پاکستان میں ترقی کے اوپر اس کو یوز کرنا ہے. تھینک یو.